बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखनी है ताकि आप आज वीडियो में जो वेलकम इमरान खान ये लफ्ज़ कैसे सुनेंगे। इलेक्शन से पहले अडयाला जेल सियासत का बड़ा अहम मरकज़, रात इमरान खान से अहम मुलाकातें, फिर बुशरा बीबी को अडयाला जेल से पहले बनी गाला ले जाने से पहले कहाँ ले जाया गया, सहाफ़ियों की इस पर बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं। इन मुलाकातों में जो बातचीत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंतखाबात के मुतालिक कुछ अहम मालूमात है जो आवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन बाइकआउट की जो एक खबर की वारदात है वो भी आपके सामने रखनी है। EMS सिस्टम जो है इनका, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसका रिकॉर्ड गायब करना, धांधली का मंसूबा, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के इलेक्शन है इनका आलमी सियासत से क्या ताल्लुक़ है, अंदरूनी इख्तलाफात, इलेक्शन में धांधली करके जो हुकूमत लाने की वारदात, उसके बाद का मंजरनामा मैं आपके सामने रखूँगा। और अवाम ने कैसे फ़ैसला करना है, हकीकी आज़ादी और या लंबी गुलामी। वक्त का मुकाबला सख्त 76 घंटे, और मायूसी से निकलने के लिए एक वाक़या भी आपके सामने रखूँगा। मईशत की तबाही, अवाम पर जो महंगाई के मंसूबे हैं, ये भी अवाम को समझना ज़रूरी है। वोट की अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी। और सबसे बढ़कर वेलकम इमरान खान का मामला बहुत तफसील से आपके सामने। देखिए, पाकिस्तान की कौम को इस हकीकी आज़ादी या लंबी गुलामी, इसका 76 घंटे 48 मिनट में फ़ैसला करना है। तैयारी आपने करनी है और इतने शॉर्ट टाइम में करनी है। 76 घंटे आपके 76 सालों का फ़ैसला करेंगे। एक एक शख्स को किरदार अदा करना होगा, और उसकी बड़ी साफ़ और वाज़ेह वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सरहदें महफूज नहीं हैं, आम शहरी महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी का तकद्दस महफूज नहीं है, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, आइन कानून कारोबार महफूज नहीं है, जज वकील जर्नलिस्ट वज़ीर-ए-आज़म महफूज नहीं है, आपका मज़हब महफूज नहीं है, आपके घरों में होने वाले निकाह और शादियाँ महफूज नहीं हैं। आज से पहले पाकिस्तान की कौम जब भी निकली, जनाज़ों के लिए निकली, जनाज़ों में शिरकत के रिकॉर्ड लगाए, चाहे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हो, फातिमा जिन्ना का हो, लियाकत अली ख़ान का हो। आप गुज़िश्ता 2 सालों में देख लें तो अरशद शरीफ शहीद का जनाज़ा आवाम का एक समुंदर था। अभी बाजोड़ में 2 दिन 3 दिन पहले रेहान ज़ेब का जनाज़ा आप देखें, इतनी बड़ी तादाद। अब जनाज़ों को कंधे देने आपको बंद करना होगा। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है कि ये जनाज़ों को कंधे देने वाले 8 फरवरी को जाके वोट को कंधा देंगे। इससे आपको इन कातलों का भी पता चलेगा, जनाजा जो जिनकी वजह से जनाजे उठते हैं उनका भी पता चलेगा, और वोट की आप हिफाजत भी करेंगे। आपको पता है कि ये ज़िम्मेदार कौन है जो 76 साल से पाकिस्तानियों के वोट को अगवा करते हैं, जमहूरियत का जनाजा निकालते हैं। आपने इनको रोकना है। 8 फरवरी 2024 आप पाकिस्तानी अपनी तारीख खुद लिखेगा। ये 22 महीनों में जो मज़ालिम आपने बर्दाश्त किए, 1947 से लेकर अब तक तमाम मज़ालिम को इकट्ठा करें तो इन 22 महीनों में तमाम मार्शल लॉ का सुपर प्रो मैक्स आपने देखा। अयूब खान की आमरीत, फातिमा जिन्ना पर तशद्दुद, शहादत, उसके बाद आप देख लें यहया खान की आमरीत 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के साथ जो हुआ, जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के हाथों बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह शहादत हुई, जिस तरह पाकिस्तानियों की शहादतें हुई, उसके बाद फिर सलाला चेक पोस्ट, एबटाबाद, ये सब अपनी जगह। लेकिन इन सब को आप इकट्ठा करें तो आज इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, अब ये नौजवान नस्ल 53 साल तक इसे नहीं भूल सकती। और इराक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। दुनिया की ये चौथी बड़ी फौज था इराक, 9 लाख फौजी, उनकी उम्र 18 से 34 साल थी। 11 साल तक ये ईरान से लड़ते रहे, इन्होंने कुवैत पे हमला किया। अवाम सद्दाम हुसैन के साथ थी। जब इराक में मसलक के नाम पर जुल्म और ज़्यादतियाँ भी होती रही, अवाम का साथ सद्दाम हुसैन से जब छूटा तो अमरीकी और बरतानवी फ़ौज दाखिल हुई तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। सोवियत यूनियन देख लें, दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी रियासत थी। मईशत टूटी तो उसके 16 टुकड़े दुनिया ने देखे, क्योंकि वहाँ जमहूरियत का निज़ाम नहीं था, अवाम खुश नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान की हालत मईशत की मैं सिर्फ आपको बताऊँ तो $25 अरब का कर्जा इस साल देना है। अप्रैल में IMF प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, और आवाम के लिए बड़ी खबर मैं बताऊं कि IMF की मंजूरी हासिल करने के लिए जो कर्जे इन्होंने अभी अदा नहीं किए वो 1 खरब 27 अरब बनता है। बिजली की कीमत में सिर्फ 24 रुपये यूनिट बढ़ने जा रहा है, और गैस की कीमतें जो अभी 200 गुना बढ़ी वो भी डबल हो जाएंगी। अवाम जिए मरे, इन्हें से कोई गर्ज नहीं है। इनका बस लाया हुआ चोर एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। अभी सागा साहब ने एक ट्वीट की, उसके बाद 2-3 सहाफ़ियों से बात हुई। अडयाला जेल में जो रात हलचल मची उसकी तायद फिर ये जावेद चौधरी की तरफ से जो बातें आई, इमरान खान और ये सारे सहाफ़ी जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए। ये तभी डील की बात करते हैं जब डील की बात होती है। अचानक इनकी ट्वीट्स, इनके सिलसिले, इनके पैगामात का रुख बदला, और ये कह रहे हैं इमरान खान के पास अब कोई हल नहीं कि वो ताकतवर हल्कों से डील करे।
اب ان کی باتوں میں وزن اس لیے نظر آتا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ساگا صاحب نے جو بات کی رات کو کہ عمران خان نے اگر یہ بات پیغام بتا دیا تو وہ نام بھی بتا دیں گے کہ رات کو ملنے والے کون تھے، رات کو کس طرح 11:30 بجے 12 بجے عمران خان کو آفر کی گئی، بڑی شاندار اور جاندار آفر تھی، وہ شخص انتظار کرتا رہا، عمران خان نے لیکن انکار کیا۔ اس بارے میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا جس طرح بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے پہلے کہیں اور لے جایا گیا وہاں بھی یہی بات تھی، اور پنجاب کی خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب میں ملی جلی حکومت بنا کے خواتین کو جیلوں سے نکالنے کی یقین دہانی معافی نامہ دے دیں۔ اب یہ ساری معلومات عمران خان کی طرف سے نہیں آئیں، نہ ہی کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے آئیں، اسی لیے وثوق سے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن ابھی جو بشرا بی بی نے گفتگو کی 2 دن پہلے اور اس میں انہوں نے اس ڈیل کا بڑا کھل کے بتایا، پھر مراد سعید کی ٹویٹ بھی آئی، تو یہ سارے ثبوت ہیں۔ پھر عمران خان نے بھی کہا کہ انڈائریکٹ بات بشرا بی بی سے کرتے رہے لوگ کہ 3 سال تک خاموش ہو جائیں، بنی گالا رہیں، کوئی احتجاجی تحریک نہ چلائیں، تحریک انصاف کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو کیسز ختم کر دیں گے۔ جواب میں عمران خان نے وہی کہا جو رات کو بھی کہا اور بار بار کہتے رہے، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں صاف شفاف الیکشن۔ اب تو یہ صاف شفاف الیکشن ان کی ایک چھیڑ بن چکی ہے، جہاں نظر آئے آپ بھی کہہ دیا کریں صاف شفاف الیکشن۔ اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں دھاندلی کریں گے، چوروں کو لے آئیں گے، سسٹم بٹھا دیں گے، اس سے ہوگا کیا؟ اس وقت دیکھیں طاقتور لوگوں کے اندر 6 لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں، باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ سب چاہتے ہیں باقی لوگ کہ الیکشن صاف شفاف کروائیں، جو آئے اس کے حوالے اقتدار کریں، ورنہ دوسری صورت میں حالات انتہائی کشیدہ ہوں گے۔ لیکن ان کے جنگی جرائم بہت بڑھ چکے ہیں، اب ججز، بیوروکریٹ، جرنیل اس وقت آپ کو یقین کریں بھاگنے کی تیاریوں میں بھی ہیں۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے، لیکن یہ 1971 والی صورتحال بنا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر غم و غصہ، نفرت، حقارت عروج پر ہے۔ اسی لیے ہم لوگ بار بار پرامن انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ پختون سرزمین بلوچستان، گلگت بلتستان اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، باجوڑ بلوچستان پختونخوا، اگر خدا نخواستہ دھاندلی انہوں نے کی، واردات کی، تو جو دھرنا شروع ہوگا وہیں سے ہوگا۔ اب جو لوگوں کو دیکھیں جانتے ہیں کہ عمران خان جیت رہا ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، بلکہ جیت چکا ہے، اسے ہرانے کی کوشش کریں گے، الیکشن کے نتائج بدلیں گے تو نتیجہ اس کا درست نہیں نکلے گا۔ 4 حلقوں کی دھاندلی میں خان 126 دن سڑکوں پر بیٹھا، ایک کال اس کی آنی ہے، لوگ پہلے سے تیار ہیں، پھر یہ جتنے مرضی کیسز ڈالتے ہیں، جتنی مرضی سزا دے دیں، ابھی بھی انہوں نے دیکھے 24 سال سزا دی ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ دھاندلی لیکن عمران خان برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمام اداروں پر شدید دباؤ ہے، اس کی وجہ دنیا کے عالمی حالات بھی دیکھیں، سیاست اگلے 6 ماہ میں بدلنے جا رہی ہے۔ امریکہ، ہندوستان، برطانیہ، روس سمیت دنیا کے 64 ملکوں میں حکومتیں بدلنے جا رہی ہیں۔ یہ 2024 الیکشن کا سال ہے اور امریکہ میں اس سال ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنا لازمی ہو چکا ہے، سارے اشارے اسی طرف ہیں۔ اب پاکستان کس سائڈ پہ کھڑا ہوگا؟ خدا نخواستہ لیبیا، شام، عراق، افغانستان بنانے کی کوشش، جسے روک صرف اور صرف عوام سکتی ہے، اور وہ بھی اپنی ووٹ کے ذریعے۔ ابھی دیکھیں آپ کے ہاتھ میں گیم ہے ساری۔ ابھی عدت نکاح کا بہت معاملہ ہائی لائٹ ہوا، اس پہ میں 2 چھوٹے سے واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ جج، مولوی اور اداکاروں سے کام کیسے کرواتے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے بادشاہی مسجد کے مولانا عبدالقادر آزاد کی ایک ویڈیو آپ کو یاد ہوگی، اس نے سر پہ قرآن رکھ کے کہا تھا کہ بےنظیر دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ووٹ دینے والا، سیاسی حمایت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بادشاہی مسجد اس وقت بہت بڑی ایک مرکز تھا جہاں یہ سب جاتے تھے۔ بےنظیر حکومت میں آئی، جہانگیر بدر کو اس کے پاس بھیجا کہ محکمہ اوقاف میں تبدیلیاں کرنی ہیں، کچھ تقرریاں کرنی ہیں، ایک بریف کیس نذرانے کے طور پر۔ عبدالقادر آزاد جس نے فتویٰ دیا، اگلے مہینے بےنظیر جب لاہور کے دورے پہ آئی تو یہ تعظیم دیتے ہوئے تقریباً سجدے میں چلا گیا، پھر اس نے خدمت میں قیمتی شال پیش کی، اسی شخص نے۔ تو یہ ان کی اوقات ہے، اس کی فکر نہ کرے۔ غلام مصطفیٰ کھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک ایس پی نے بڑا ظلم کیا، جب طاقت میں آیا تو وہی شخص اس کی حفاظت پر مامور۔ ایک دن غلام مصطفیٰ کھر نے سے پوچھا تم نے ہم پر جو مظالم کی اس پر شرمندہ ہو؟ ایس پی نے کہا سر ہم تو حکم کے غلام ہیں، آپ حکم کریں، آپ کے مخالفین کی ابھی چادر چاردیواری توڑ تقدس پامال کرتے ہیں، کسی کی عزت اچھالنی ہے، پگڑی اچھالنی ہے، گربان پہ ہاتھ ڈالنا ہے، آپ صرف نام لیں۔ تو یہ تو ان کی اوقات ہے، مولوی ہوں، جج ہوں، ادارے میں لوگ ہوں، ان کی یہ ذہنیت ہے، ان کی یہ غلامی کی قیمت ہے۔ لیکن پاکستان کی قوم اب غلام نہیں ہے، اور آج نواز شریف جیسے لوگ ان سے یہی کام لے رہے ہیں۔ لیکن یہ وقت گزر جائے گا، آپ کو 2 سال بعد یہ چیزیں یاد بھی نہیں رہیں گی۔ پاکستان کی عوام کو جو سب سے اہم بات یاد رکھنی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے سے سمجھا دیتا ہوں، جو کہ امریکہ کی ایک ریاست کولوراڈو میں ہوا۔ وہاں ایک شخص جو سونے کی کان، آپ کو پتہ ہے وہ علاقہ بڑا مشہور ہے، وہاں کی بڑی مشہور کہانی ہے 3 feet from gold، 3 فٹ دوری پر سونا۔ یہ اسٹیو کی ایک کہانی ہے کولوراڈو میں، جو اپنی زندگی بدلنے کے لیے 26 سال لگا رہا، محنت کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، اور امید تھی اسے یہاں سے سونا نکلے گا، اس کی زندگی بدلے گی، کولوراڈو کے لوگوں کی زندگی بدلے گی۔ وہ مہینوں وہاں پہ تلاش میں سونا ڈھونڈتا رہا، اپنی گیتی بیلچا، وہ جو سامان ہے اس کے ساتھ لگا رہا۔ ہفتوں کی کھدائی کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ مشینری کا کام یہ تو ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ رشتہ دار پڑوسیوں سے ملا کے کچھ پیسے اکٹھے کر کے مطلوبہ مشینری لے لی اس نے، کھدائی کرتے رہے،
روشن مستقبل کی امید آسمان کو چھو رہی تھی، ایک ایک انچ کھدائی کر کے وہ ایک خاص مقام تک پہنچ گئے، وہاں رک گئے، تھک گئے، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، مایوس ہو گئے، رک گئے، انہوں نے کہا اب کیا محنت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی بھاری مشینری کباڑیے کے ہاتھ بیچی، سب کچھ بند کر کے دوبارہ غربت کے سفر پہ۔ اب کباڑیے کے پاس جب یہ سامان آیا تو اس نے ایک انجینئر کو بلایا، اسے پروجیکٹ پورا سمجھایا۔ انجینئر پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا، اس نے حساب کتاب کیا سارا، اس کے شارٹ سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انہیں عین وہ پتہ چلا جہاں انہوں نے روکا کام، اس سے صرف 3 فٹ کی دوری پر سونے کی کان موجود تھی، اور وہ سونا کباڑیا اور انجینئر اور اس کی 26 سال کی محنت لے گئی۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ دیکھیں، اس میں سبق ہے۔ پاکستان کی قوم نے ایک سٹرگل کی، ایک محنت کی ہے، امیدیں ہیں، خواب ہیں، ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آپ نے اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا، وقتی شکست سے پریشان نہیں ہونا، یہ جو مشکلات آئیں گی ان کا سامنا کرنا ہے۔ اور تیسرا، آپ نے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے تجربے کو بھی دیکھنا، ان کی بات سننی ہے، اور ان کی ایک ہی بات ہے، معاشی استحکام، سیاسی استحکام اور عوام کے ہاتھ میں طاقت، عوام کی مدد، عوام اپنی مدد خود کرے گی۔ تو یہ سب لوگ کچھ نہیں کر سکتے، سونے کی کان انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ مایوسی کفر ہے، 8 فروری پر فوکس رکھیں، ووٹ ہر صورت میں ڈالنا ہے، جتنی مرضی مشکلات آئیں۔ اور ابھی دیکھیں 6 اور 7 فروری کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ یہ لوگ انٹرنیٹ بند کریں گے، مین سٹریم میڈیا پر خبر چلائیں گے کہ جی تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، تو آپ نے ان کی کسی خبر پہ یقین نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا، بلکہ کوشش کرنی ہے جن لوگوں نے نہیں ووٹ ڈالا ان سے بھی زبردستی ووٹ ڈلوائیں، جس کو مرضی ڈالیں ان سے ووٹ ڈلوائیں۔ الیکشن کمیشن دیکھیں، الیکشن کو مینیج کرنے کا جو سسٹم ہے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS، 5 دفعہ انہوں نے ٹیسٹ کیا، 5 دفعہ فیل ہو گیا، غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت ریٹرننگ افسران کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ NA 197 پر ریٹرننگ افسران جو افسر پوری شکایت لکھ رہا ہے کہ عملے کے نام نظر نہیں آ رہے، سافٹ ویئر میں بہت سارے مسائل ہیں، سسٹم کو چلانے والے آپریٹر، الیکشن کمیشن اور نادرا کے جو ٹیکنیکل مسائل کا علم رکھنے والے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ وہ مدد کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو عوام کو ان سسٹم سے، ان دھاندلی سے، ان کے منصوبوں سے، ان سے کوئی غرض نہیں رکھنی۔ آپ کا فوکس پولنگ سٹیشن کی حد تک فارم 45 اور حلقے کی حد تک فارم 47، باقی امیدواروں کے نام اور حلقے کے جو نشانات ہیں وہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں میری ٹیم کے ہم لوگ اگلے ویلاگ میں یا اس سے اگلے ویلاگ میں تفصیل سے پورے 266 حلقوں کا احاطہ کریں، ویڈیو کی مدد سے، تصویروں کی مدد سے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ کے ذہن اور دماغ میں ان امیدواروں کے نام ڈال دیں، باقی جو اللہ نے کرنا ہے اس کی مرضی ہے، ہمارا کام تو اتنا ہی ہے۔ ابھی 66 حلقے ہوئے ہیں، باقی امید ہے انشاءاللہ، کوشش ہے کہ یہ انٹرنیٹ بند کرنے سے پہلے آپ تک یہ تمام ریکارڈ پہنچ جائے۔ خان کا ویسے فیس بک پیج آپ کے سامنے ہے، azadivote.com کی سائٹ ہے، تحریک انصاف کی سائٹس ہیں، بلکہ اب تک تو لوگوں نے نشانات یاد کر لی ہیں۔ سپرے پینٹ کریں پولنگ سٹیشنوں کے ارد گرد، لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں، اور یہ 2 دن پہلے کریں، ابھی کریں، تاکہ انتخابی نشان جو دیکھے اس کو یاد رہے۔ فارم 45 پر فوکس کریں، حلقے کے نتائج کا جو فارم ہے 47 وہ امیدوار اور اس کے لوگوں کی نظر ہوگی۔ ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ اگر آپ کے پاس درست ہو تو پھر فارم 47 پر گڑبڑ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی ایک اور بڑی اچھی ویڈیو الیکشن کے حوالے سے، اس بندے کا نام نہیں ہے، نام ضرور لکھا کریں، آپ کو کریڈٹ تو دے بندہ آپ کی محنت کو۔ یہ ووٹ کی پرچی جس پر شیر اور تیر کے نشان کو انہوں نے درمیان میں رکھا ہوا ہے، یہ تاکہ آپ جب اس کو طے کریں، فولڈ کریں تو وہ ووٹ مسترد ہو جائے گا، وہ نشان جو ہوگا وہ اس پہ شیر پر یا تیر پر چھپ جائے گا، تو آپ نے فولڈ کیسے کرنا، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، یہ آپ کے کام کی آئے گی۔ ویسے ووٹ آپ نے ڈالنا آپ کو پتہ ہے کس کو ہے، اور اس پورے پروسیس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انتخابی نشان نہ نظر آئے تو یہ 5 انتخابی نشان میں آپ کو بتاتا ہوں، انہیں ووٹ نہ ڈالیے گا، باقی جس کو مرضی ڈالیں، وہ آپ کو پتہ ہیں کون سے ہیں جنہوں نے اس ملک کی تباہی اور بربادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ 5 نشان میں آپ کو بتا دوں گا اگلے ویلاگ میں، ویسے آپ کو پتہ ہوں گے، آپ کا امتحان ہے، لکھنے کامنٹس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اطہر من اللہ صاحب ابھی جو برطانیہ گئے، وہاں بڑی اہم بات انہوں نے کی، عدلیہ کے ڈیفنس کرنے سے بالکل ہاتھ اٹھا لیے کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا، اور نوجوانوں کو پیغام دیا ووٹ ڈالیں۔ نوجوانوں کو یاد رکھیں، اطہر من اللہ جانتے ہیں کہ جو غدر مچی ہوئی ہے، لیکن یہ سب نوکریوں کے ہاتھوں مجبور لوگ ہیں، اس لیے ان کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن پیغام ان کا اچھا ہے، نوجوان ووٹ ڈالیں۔ تو آپ اپنا فوکس ووٹ پہ رکھیں، گلی محلے کی حد تک، اور یقین کریں دنوں میں کہہ کہ ہمارے تو گلے بیٹھ گئے ہیں۔ کل آپ نے جو PTI کا ٹک ٹاک کا جلسہ بھی سنا، اس میں بھی جان مار رہے ہیں سارے آپ کی طرح، ہم سب دن رات اپنا ایک کیا ہوا ہے، مقصد صرف ایک ہے، پاکستان کی قوم کو حقیقی آزادی مل جائے۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان پر رحم و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔